PTV न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं रियासत। मैं हूं अहमद कुरैशी। कल जो वाक़या हुआ है, जो इंडिया के चीफ़ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, उनकी अहलिया और उन कई और दूसरे ऑफिसर्स जो हैं, उनकी टीम जो क्रैश हुआ उनका चॉपर हेलीकॉप्टर, और उसके बाद जो सूरत हाल पैदा हुई है, इस पर बहुत बात हो रही है इंडिया के अंदर। बहरहाल ये मेजर इंसिडेंट है क्योंकि दुनिया की तीसरी बड़ी फ़ौज बाई साइज़ इंडिया है, ख़त्े का एक अहम मुल्क है ऑब्वियसली, और वहाँ पे इतनी बड़ी डेवलपमेंट हो जाए मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से तो वैसे ही बहुत अहम है। और इसके साथ हमने ये भी देखा कि पाकिस्तान की तमाम जो मिलिट्री लीडरशिप है, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ, हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, एयर चीफ, नेवल चीफ, सब ने जो है इंडिविजुअली अपने कंडोलेंसेस और ग्रीफ का इजहार किया। और साथ हमने ये भी देखा कि जो बयान ISPR की तरफ से जारी हुआ था, उसमें बाकायदा मेंशन किया गया कि ये ट्रैजिक इंसिडेंट है, और इसमें हम यानी कंडोलेंसेस और ग्रीफ का इजहार किया गया, और ट्रैजिक इंसिडेंट जो है इसको डिस्क्राइब किया गया, बाकायदा ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया कि ट्रैजिक इंसिडेंट है। तो और जो कि एक बहुत अच्छी पाकिस्तान की तरफ से जो है एक मैसेज भी गया है। ऑब्वियसली ये पैगाम जो है कंडोलेंसेस का, ये पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप की तरफ से गया है, और आपने नोट किया होगा कि पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ से ये इस तरह का सिमिलर पैगाम नहीं गया। ऑब्वियसली हमारे एक पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं पाकिस्तान और इंडिया के, लेकिन जो मिलिट्री कोड ऑफ कंडक्ट होता है और कोड ऑफ एथिक्स होता है, उसके तहत जो है एक मोमेंट ऑफ ग्रीफ, एक सानिहा, एक ट्रेजिडी है, उसमें मिलिट्री लीडरशिप ने जो है वो इज़हार किया। और ये सिर्फ पाकिस्तान ने नहीं किया, तो वर्ल्ड वाइड जो ममालिक हैं जिनके ताल्लुकात हैं भारत के साथ, उन्होंने भी ये किया। तो ये एक मेजर डेवलपमेंट है ये। अब इस पे इंडिया में अंदर तबसरे हो रहे हैं, हम उस पे मैं कोई अभी बहुत तफसील में तो नहीं जाऊंगा, लेकिन दो चीज़ें मैं ज़रूर जिक्र करूंगा। कल मैं इत्तेफाक से BBC.com की वेबसाइट पे आर्टिकल देख रहा था जो कि जनरल बिपिन रावत के सवाने हयात के ऊपर था, उनकी प्रोफेशनल ज़िंदगी पे। और ये बड़ी पॉइंट है, ये बस दो पॉइंट्स मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि BBC ने भी ये मेंशन किया ज़रूर कि चीफ़ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो कि पहले हैं इंडिया के, क्योंकि ये ओहदा नया है, और बिपिन रावत, दो कंट्रोवर्सीज़ उनकी इस करियर में हुई हैं जब से वो चीफ़ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने हैं, और उससे पहले भी जब वो आर्मी चीफ़ थे। एक ये थी कि कश्मीर में ये बहुत बड़ा वाक़या हुआ था, और इस पर इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म हुई कि एक इंडियन आर्मी ऑफिसर ने कश्मीरी सिविलियन को जो है वो बांध दिया अपनी जीप से, और ये वाक़या, और एक तरह से उसको ह्यूमन शील्ड बनाया। तो इस पे बड़ी इंटरनेशनल कंट्रोवर्सी और क्रिटिसिज्म उस वक्त हुई जब जनरल बिपिन रावत ने उस इंडियन आर्मी ऑफिसर के लिए मेडल का और इनाम का ऐलान किया। तो ये एक कंट्रोवर्सी है जिसमें जनरल बिपिन रावत जो है इन्वॉल्व थे। और दूसरी ये थी कि वो बहुत सियासी हो गए थे और बहुत साइड ले रहे थे मोदी साहब की हुकूमत का और BJP और RSS का जो एजेंडा है एक्सट्रीमिस्ट। बल्कि एक जगह पे तो उन्होंने एक इंडियन सूबे में एक सियासी जमात जहाँ जो मुसलमानों को रिप्रेजेंट करती है, उसको बाकायदा जनरल बिपिन रावत ने ये कहा कि ये सिक्योरिटी थ्रेट है, और तासुर ये बना था कि वो इंडियन मुसलमान सिटीजन्स को कह रहे हैं कि ये सिक्योरिटी थ्रेट है इंडियन रियासत के लिए। तो ये दो तीन चीज़ें जो हैं वो बहरहाल बनी हैं कंट्रोवर्शियल जनरल बिपिन रावत के हवाले से। बाकी और भी बातें हो रही हैं, वो अभी हम बहुत डीप में मैं नहीं जाता, लेकिन मेरे साथ एक बहुत सीनियर हमारे एनालिस्ट तो हैं ही वो, लेकिन पाकिस्तान के नामवर सिफारतकार और हमारे साबिक हाई कमिश्नर भारत में जनाब एम्बेसडर अब्दुल बासित साहब जो है मेरे साथ वीडियो लिंक पर हैं। बहुत शुक्रिया एम्बेसडर साहब, आपने वक्त निकाला छोटे मुख्तसर यानी नोटिस पर। मैं आपसे बस आपका तबसरा सुनना चाहूँगा, क्योंकि बहरहाल ये एक ट्रेजिडी है, मैं बहुत ज़्यादा इसको पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाह रहा, लेकिन स्टिल इम्पॉर्टेंट है, हम बराह रास्त नेबरिंग कंट्री हैं। तो आपका बहरहाल इस पे पहले आपका तासुर भी और फिर आपका तबसरा भी जो है इस डेवलपमेंट के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके देखने वालों को मेरा सलाम। अहमद कुरैशी, बहुत शुक्रिया आपने शो में लेने का। यकीनन देखिए, कोई भी इंसानी जान इस तरह जाती है हादसाती एतबार से तो एक ट्रेजिडी तो है, और फिर उनकी अहलिया भी उनके साथ थी और बाकी भी अफसरान थे। तो बहरहाल एक ट्रेजिडी है, और हमारी फ़ौजी क़यादत ने सही फ़ैसला किया, कंडोलेंस मैसेज भी दिया, और यही करना चाहिए। जो सिविलाइज्ड कौमें हैं वो इसी तरह ही रिएक्ट करती हैं।
اور جہاں تک جنرل بپن راوت کا تعلق ہے، آپ جانتے ہیں کہ وہ اس سے پہلے انڈیا کے آرمی چیف بھی رہے ہیں، اور 2016 میں ان کی اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی، اور اس کے بعد پھر اب یہ ایک نیا چیف آف دا ڈیفنس اسٹاف، اس حوالے سے چونکہ وہ پہلے بھارتی چیف آف دا ڈیفنس اسٹاف تھے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے کاندھوں پہ بڑی ذمہ داری تھی، کیونکہ پورا جو اسٹرکچر ہے آرم فورسز کا وہ تبدیل ہو رہا تھا، اور اس حوالے سے ان کا نام یاد رکھا جائے گا اگر انہیں صحیح فیصلے کیے نہیں کیے، وہ تو ایک الگ بحث ہے، لیکن بہرحال ہم نے دیکھا کہ پچھلے کچھ سالوں میں بھارت زیادہ ایگریسو ہو گیا ہے اپنے ویزاوی اٹس نیبرز، اور یہ جو سارا ایک کوآرڈینیشن کا عمل تھا، نیوی، ایئر فورس، آرمی، یہ بہرحال ایک مشکل عمل ہوتا ہے جہاں بھی ہوتا ہے، تو بھارت نے چونکہ اب یہ سٹارٹ کیا، اور جنرل راوت پہلے چیف آف دا ڈیفنس اسٹاف تھے، اور وہ چاہتے بھی تھے کہ ان کو یہ عہدہ ملے، اور بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ پچھلے جب سے یہ عہدہ ان کو پچھلے سال جنوری میں اپوائنٹ کیا گیا تھا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ جنرل راوت اپنے مزاج میں، اپنی سٹیٹمنٹس میں بہت پولیٹیکل نظر آئے، جو کہ ہونا نہیں چاہیے، کیونکہ اس قسم کی جو اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں وہ سیاست سے ماورا ہوتی ہیں، لیکن ہم نے جنرل راوت کے سلسلے میں دیکھا کہ انہوں نے ایسی اسٹیٹمنٹس ایشو کی جو بالکل پولیٹیکل تھیں، اور جو کہ اس جو موجودہ حکومت ہے بی جے پی کی، جو ہم سب جانتے ہیں کہ آر ایس ایس کا ایجنڈا لے کر آگے چل رہے ہیں، تو بالکل ان کو وہ اوپنلی سپورٹ بھی کرتے تھے، اور بلکہ ایک اسٹیٹمنٹ ان کی کانگریس کے بھی خلاف تھی، کانگریس پارٹی کے خلاف بھی، تو یہاں تک معاملات تھے، تو کچھ حلقوں میں جہاں تک میں بلکہ کل سے مجھے کچھ انڈین جرنلسٹ کے میسیجز بھی آ رہے ہیں، اور مطلب یہ کہنا تو نہیں چاہیے ٹیلی ویژن پہ، لیکن چونکہ وہ کچھ مہینوں سے کنٹروورشل بھی کافی ہو گئے تھے، تو اس حوالے سے جو بھارت میں بھی ریسپانس آیا ہے وہ بھی ملا جلا صحیح ہے، لیکن بھارت چونکہ ایک انسانی جان گئی ہے، اور باقی بھی کچھ افسران بھی اور ان کی اہلیہ بھی اس حادثے میں وفات پائی ہیں، تو آبویسلی بحیثیت ایک انسان اور بحیثیت ایک قوم کے ہم اس پہ افسوس تو کر سکتے ہیں۔ بالکل۔ اچھا امبیسڈر صاحب، ایک اور سوال میرے ذہن میں ہے، اور وہ یہ ہے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ جو ایجنڈا ہے پرائم منسٹر مودی صاحب کا اور ان کے جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں اجت دوول صاحب، اور وہ دونوں بڑے کین تھے کہ انڈین ملٹری جو ہے وہ فالو کرے یہ جو لائن، پالیسی لائن، ریجنل لائن، اور بالخصوص کشمیر میں جو مودی صاحب دے رہے ہیں، اور اس کے لیے انہیں 1 پوائنٹ مین جو ہے یہ نیا عہدہ بنایا، اور اس کے لیے ظاہر ہے بڑی کنٹروورسی بھی ہوئی۔ میں امیجن کر سکتا ہوں کہ انڈین ملٹری کے اندر بڑی بے چینی ہوگی کہ سب کے اوپر ایک عہدہ لا کے نیا بنا کے کھڑا کر دیا گیا ہے، اور وہ پہلا شخص اور جو نامینیٹڈ ہینڈ پکڈ مودی کا اور اجت دوول کا، وہ حادثے کا شکار ہو گئے، the very first، یعنی اٹس اے سیٹ بیک ٹو مودی صاحب کا ایجنڈا، یعنی آپ کو لگتا ہے کہ یہ سیٹ بیک ہے، اس طرح یہ تجزیہ اس طرح کرنا مناسب ہے؟ دیکھیے، سیٹ بیک تو obviously کسی ایک شخص کے جو سارے معاملات کو دیکھ رہا ہو، ایک عارضی سیٹ بیک تو ہو سکتا ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ پرماننٹ کوئی یا اس کے بہت زیادہ امپلیکیشنز ہوں گی، کیونکہ بھارت دیکھیے جہاں تک پچھلے سال مئی میں جو گلوان ویلی میں ہوا چائنا کے ساتھ، وہ بھی اس کا بھی کافی ایک حوالے سے کرٹیسزم آ رہا تھا جنرل راوت پہ، کہ وہ صحیح معنوں میں کوآرڈینیٹ نہیں کر سکے ایفرٹس کو، اور وہ ویژولائز نہیں کر سکے چائنا کے ساتھ جو کانفلکٹ ہے، اس پہ بھی کافی جو ہے ایک لحاظ سے جنرل راوت پہ فلیک آ رہا تھا لیڈرشپ کی طرف سے بھی، جو کہ پبلک میں نہیں تھا، لیکن پبلک اگر آپ ان کا میڈیا پڑھیں پچھلے مئی سے تو کافی چیزیں آرٹیکلز آئے ہیں ان کے خلاف بھی، تو پرہیپس ان مائی ویو اٹ لکس کہ دو ہی وہ پولیٹیکل تو ہو گئے تھے، لیکن ہی واز ناٹ اسٹیپ اپ ٹو دا پلیٹ، وہ اس کام کو اس طرح کر نہیں پا رہے تھے جو ان کو مینڈیٹ دیا گیا تھا۔ شاید یہ بھی کہنا ایک لحاظ سے ٹھیک ہوگا کہ بہت جلدی ہے کسی کو جج کرنا 1-2 سال میں، لیکن چونکہ یہ کام ہے مشکل،
اس لیے جو مودی اور اجیت دوول کا جو ایجنڈا ہے وہ تو کنٹینیو رہے گا، چاہے وہ جنرل راوڑے ہوں یا کوئی اور آ جائے یا مارشل چودھری ہوں، یہ تو ان کا ایجنڈا ہے۔ اور جو بہت سے لوگ ان کو آرمی کے اندر مل جائیں گے جو کہ اس ایجنڈے کو کنٹینیو رکھیں گے۔ اور ہمیں بہرحال اپنے طور پہ جہاں تک کشمیر کا تعلق ہے، ہمیں اپنے طور پہ جو ہمیں جو کرنا چاہیے وہ بہرحال ہمیں کرنا چاہیے، اس کے باوجود کہ صرف نظر اس کے کہ وہاں کون سی ڈی ایس ہوتا ہے اگلا، کیونکہ اب باتیں شروع ہو گئی ہیں کہ کون ان کو سکسیڈ کرے گا، کیا ہوگا۔ لیکن دو انڈیویجولز ڈو میک اے ڈفرنس، بٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے میرا اپنا خیال یہ ہے کہ پرائم منسٹر مودی اور راج ناتھ سنگھ اور اجیت دوول اس بارے میں بہت پرٹیکولر ہیں کہ کوئی ایسا شخص نہ آئے جو آر ایس ایس یا بی جے پی کے ویژن کو، ان کے ایجنڈے کو سبسکرائب نہیں کرتا۔ اور یہ ضروری ہوگا جو بھی ان کا سکسیسر آئے گا، میرے خیال میں اس کی صحیح ویٹنگ ہوگی اور اس کے بعد ان کو اپوائنٹ کیا جائے گا اس عہدے پہ۔ آخری سوال میرا یہ ہے امبیسڈر صاحب کہ آپ کو لگتا ہے، آپ کا تجزیہ کیا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو عہدہ مودی صاحب نے بنایا ہے چیف آف ڈیفنس سٹاف، یہ چل سکتا ہے، برقرار رہے گا؟ دیکھیں اب تو یہ چل سکتا ہے کیونکہ 2 سال تک تو دیکھیں ہو گئے نا اس کو، اور میرے خیال میں اس کو یہ چلائیں گے کیونکہ ماڈرن وارفیئر کی شاید یہ ضرورت بھی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں مجھ سے زیادہ کہ ہمارے ہاں بھی یہ ایک بحث ہے اس قسم کی، کیونکہ دنیا بھر میں جتنے بھی ملٹری پاورز ہیں وہاں پہ اس قسم کا عہدہ تو ہے۔ اور چونکہ بھارت نے پچھلے سالوں میں بہت انویسٹ کیا ہے اپنے ڈیفنس پہ، 60 سے 70 بلین ڈالر، اور ابھی وہ مزید وہ چونکہ رائزنگ پاور بننا چاہتا ہے، گلوبل پاور بننا چاہتا ہے، تو میرا خیال میں اس کو یہ کنٹینیو کرے گا۔ اب کون شخص ہوتا ہے کہ وہ ایفیکٹولی ڈیلیور کر سکتا ہے کہ نہیں، یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن میرا اپنا خیال یہی ہے اور تجزیہ یہی ہے کہ اب یہ بھارت کا جو ایک گلوبل ان کے ڈیزائنز ہیں یا اگریسو ڈیزائنز ہیں، اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اس عہدے کو برقرار رکھیں اور آگے لے کر چلیں۔ امبیسڈر عبدالباسط صاحب، پاکستان کے سابق ہائی کمشنر بھارت میں اور نامور تجزیہ نگار، بہت شکریہ امبیسڈر صاحب ہمارے ساتھ تھے۔ اچھا، یہ تو ہم بات کر ہی رہے تھے، اور ساتھ ہم ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ یورپ میں بلکہ دنیا میں پہلی مرتبہ اتنی بڑی ایک ملک نے جو کہ P5 UN سیکیورٹی کونسل ویٹو ہولڈنگ پاور ہے، برطانیہ، انہوں نے اجازت دی سکھوں کو کہ وہ خالصتان ریفرنڈم کروائیں۔ تو یہ تو بڑی ڈیولپمنٹ تھی اور یہ ہوئی پچھلے مہینے۔ لیکن اب ایک اور ڈیولپمنٹ آ گئی ہے کہ کل جو ہے ایک اور یورپین ملک بہت اہم، سوئٹزرلینڈ، انہوں نے بھی سکھوں کو اجازت دے دی ہے، سکھ تنظیموں کو، کہ وہ خالصتان ریفرنڈم پورے سوئٹزرلینڈ میں کروائیں۔ تو اس پہ بھی ہم بات کر رہے ہیں، اور میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب عبداللہ شاد صاحب جو کہ ایکسپرٹ ہیں سکھ افیئرز پہ، اور گرمکھی جو ہے وہ بالکل ایسے بولتے ہیں جیسے کہ میں شاید اردو یا عربی یا انگلش بول لیتا ہوں، اور بڑا عبور ہے آپ کا عبداللہ، اور آپ نوائے وقت میں لکھتے بھی ہیں۔ تو عبداللہ اس پہ ہم بات کرتے ہیں، لیکن تھوڑا سا میں جنرل بپن راوت، کیونکہ آپ سے بھی بات ہو رہی تھی تھوڑی دیر پہلے اور ابھی بڑی زبردست باتیں عبدالباسط صاحب نے بھی بتائی ہیں، آپ کا بھی اس پہ کوئی تبصرہ تھا؟ اصل میں یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، کیونکہ یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ اس کی وجہ سے، جس طرح آپ نے کہا، بھارتی آرمی کے اندر بہت زیادہ دھڑے بندی ہو چکی تھی گزشتہ کچھ 2 سالوں کے اندر، جب سے ان کو 20-22 سال سے اس عہدے کے لیے مختلف شخصیات کے نام لیے جاتے رہے، لیکن کبھی کسی پہ اتفاق نہیں ہو سکا تھا۔ اسی کے ساتھ اس کے اندر ایک بڑی دلچسپ ٹرمنالوجی استعمال کی جاتی ہے انڈیا کے اندر، اتراکھنڈ کنیکشن، کیونکہ اجیت ڈوال جو مودی کے قریبی رفیق ہیں اور نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں انڈیا کے، ان کا تعلق بھی اتراکھنڈ سے تھا، اور جنرل بپن راوت کا بھی، اور یہ انتہائی قریبی دوست تصور کیے جاتے تھے۔ چونکہ مودی نے جب پہلی بار وہ برسر اقتدار آئے، انہوں نے سب سے پہلی تعیناتی جو کی تھی وہ اجیت ڈوبال کی تھی، یعنی وہ ان کے اتنے قریب ہیں۔ دوسری بار آئے تو سب سے پہلا آرڈر انہیں منسٹر کے برابر عہدہ دینے کا کیا گیا، اضافی مراعات دی گئیں۔ اس کے ساتھ یہ بات کی جا رہی تھی کہ اسی تعلقات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اجیت ڈووال نے اپنے دوست کو oblige کرایا اور جنرل بپن راوت کو بھارت میں چیف آف ڈیفنس سٹاف کا عہدہ دے دیا گیا۔ پہلی بار، پہلے آدمی تھے وہ جو اس عہدے پر براجمان ہوئے۔ اسی کے ساتھ ساتھ لیکن اس کی وجہ سے بہت زیادہ ٹینشن جنریٹ ہو رہی تھی، کیونکہ بڑے بڑے 2 دھڑے بن گئے تھے۔ ایک تھا اجیت ڈووال
دشمبر دیال ایک ان کے سیکیورٹی ایکسپرٹ ہیں, وہ بھی کافی پاورفل تصور کیے جاتے ہیں, اور جنرل بپن راوت. اور دوسری طرف بھارتی آرمی چیف جنرل نروانے, راجناتھ سنگھ اور امت شاہ کا بھی نام لیا جاتا تھا. یعنی ایک پوری جو ان کی پولیٹیکل اور جو ملٹری کے جو افیشلز ہیں ان میں دو گروپس بنے ہوئے تھے. اور سب سے بڑا اعتراض یہ کیا جاتا تھا کہ سی ڈی ایس کو ہر چیز کا اختیار ہے, اس کے انڈر نیوی بھی ہے, ایئر فورس بھی ہے, بری فوج بھی ہے. کسی ایک آدمی کے ہاتھ میں اتنی بڑی ڈیسیشن ٹیکنگ پاور نہیں ہونی چاہیے, یہ اعتراض کیا جاتا تھا. اور انہوں نے بہت سارے فیصلے ایسے کیے جس کے اندر دوسروں کو اعتماد میں نہیں لیا گیا. صرف بھارتی آرمی چیف کی بات نہیں کی جا رہی, راجناتھ سنگھ کی بات کی جا رہی ہے, انڈین ہوم منسٹر جو ابھی ہیں امت شاہ, ان کی بات کی جا رہی ہے. اس لیے وہ کئی میٹنگز کے اندر اس تعیناتی کے اوپر تحفظات کا اظہار کر چکے تھے. اسی وجہ سے اب انڈین میڈیا کا اگر آپ جائزہ لیں یا انڈیا کی جو ورنیکولر پریس کا ہندی, گرمکھی, سنسکرت اخبارات کو دیکھیں, اس کے اندر کنسپیریسی تھیوریز کی بات کی جا رہی ہے, ہو رہی ہے اور شروع ہو گئی, شروع ہو چکی ہے. نہیں لیکن یہ پہلے سے, یہ کل سے آپ کہہ رہے ہیں, کل سے یہ ایرپٹ ہوا ہے اچھا. کہ اس کے اثرات کیا پڑیں گے. اور شاید یہ انسانی حوالے سے افسوسناک ہو کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس سے جو پولرائزیشن تھی انڈین آرمی کے اندر وہ رک جائے گی وقتی طور پہ, اس کے اندر کمی واقع ہوگی, کیونکہ جو ڈویژنز تھی, جو خلا تھا دونوں دھڑوں کے درمیان اور انڈین آرمی کے درمیان, وہ بہت زیادہ تیزی سے بڑھ رہا ہے. چلیں عبداللہ, ہم ابھی 9 منٹ ہے ہمارے پاس ہیں, تو ہم یہ تو ہم فالو کرتے رہیں گے اگلے دنوں میں. فی الحال تو یہ ایک ٹریجڈی ہے, ایک سانحہ ہے, اور پاکستان نے اور ایک بڑا پن دکھایا, ایک انسانیت کے پوائنٹ آف ویو سے لیا, اور کنڈولنسز, اور حالانکہ ہمارے اتنے ایشوز ہیں پاکستان اور انڈیا کے, تو یہاں پہ اس ایشو کو چھوڑتے ہیں, اس کو فالو اپ کریں گے, کیونکہ یہ جو ڈیولپمنٹ آپ بتا رہے ہیں یہ تو بہرحال اس پہ نظر رکھنا ضروری ہے, اس پہ بات کریں گے. لیکن ابھی جو سیکنڈ میجر ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ کل خالصتان ریفرینڈم سوئٹزرلینڈ میں ہونے جا رہا ہے, اور برطانیہ کے بعد سوئٹزرلینڈ نے بھی اجازت دے دی ہے یورپین سکھ تنظیمیں جو ہیں ان کو اجازت دی ہے کہ آیا خالصتان ایک صوبہ بننا چاہیے جو بھارت کا صوبہ پنجاب ہے, اور دوسرے جو صوبے ہیں جو پنجاب کا حصہ تھے تاریخی اعتبار سے. تو یہ تو بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے, اور یہ جنیوا میں ہو رہا ہے. جی, جنیوا میں, سوئٹزرلینڈ میں ہوگا کل 10 دسمبر کو. ہم یہ اسکرین پہ بھی دکھا رہے ہیں ان کی, بلکہ جنیوا پریس کلب میں آج پریس کانفرنس بھی ہے جس کی ہم یہ اسکرین پہ بات کرتے ہوئے دکھائیں گے. اسی کے ساتھ اگر ہم یو کے کو فالو کریں تو اس کے اندر 5 دسمبر کو 5واں فیز مکمل ہو گیا سکھ ریفرینڈم کا. 31 اکتوبر کو شروع ہوا تھا پہلا فیز, اس کے بعد اس سے پہلے والا جو تھا 21 نومبر کو ہوا, اور 5 فیزز کمپلیٹ ہو چکے ہیں یو کے اندر. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آگے کا اعلان کریں گے کہ اس کے حوالے سے کیا کیا جائے گا. جو آپ جنیوا کی بات کریں, اس حوالے سے ایک نئی ڈیولپمنٹ یہ سامنے آئی ہے کہ سکھ فار جسٹس جو ان کی تنظیم ہے اس کے افیشلز آج ملے ہیں یو این افیشل سے, اور انہوں نے انہیں ایک رپورٹ پیش کی ہے جس کا نام ہے انڈیاز کرمنلائزیشن آف سکھ ریفرینڈم. انہوں نے یو این کے افیشل سے ملاقات کر کے سکھ فار جسٹس نے یہ رپورٹ پیش کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے اوپر دباؤ بنایا جا رہا ہے, جس ملک کے اندر ہم سکھ ریفرینڈم کو منعقد کرا رہے ہیں وہاں پر انہیں روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور یہ ایک انتہائی اہم دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ 6 مہینے کے اندر اندر اس سارے پروسیس کو کمپلیٹ کیا جائے گا, اور اس کی جو ساری فائنڈنگز تھی, اس کے جو سارے ریزلٹس تھے, وہ یونائٹڈ نیشنز اور دوسری انٹرنیشنل باڈیز کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے, اور پھر اس میں فیصلہ کیا جائے گا کہ خالصتان کا قیام کتنا ضروری ہے, اور عالمی برادری سکھوں کو ان کا بنیادی حق دلانے میں کیا کردار ادا کرتی ہے. اچھا عبداللہ, یہ تو بڑی ایک حیران کن بات ہے. میں خود پریشان ہوا جب میں نے یہ پریس کانفرنس کی, جنیوا پریس کلب کا جو ہے اشتہار آیا, اناؤنسمنٹ ہوئی سوشل میڈیا پہ کہ, اور ای میلز کے تھرو کہ وہ آج پریس کانفرنس ہے سکھ فار جسٹس تنظیم جو آرگنائز کر رہے ہیں, اور ظاہر ہے سوئٹزرلینڈ میں جب ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ پرمیشن ہے سوئس گورنمنٹ کی طرف سے. اور میں اس لیے حیران ہوا کہ برطانیہ کی طرح سوئٹزرلینڈ کے بھی بڑے قریبی تعلقات بھارت کے ساتھ, اور انڈیا کی ساری ڈپلومیسی کے باوجود, چلو میں برطانیہ سمجھ میں آتی ہے کیونکہ وہاں پہ برٹش سکھ پاپولیشن بہت بڑی ہے. میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ سکھ ووٹرز جو ہیں انہوں نے اپنے جو نمائندے ہیں برٹش پارلیمنٹ میں ان پہ اتنا پریشر ڈالا کہ انہوں نے وہ پرمیشن لے لی. لیکن سوئٹزرلینڈ میں سوئس سکھ پاپولیشن جو بہت کم ہے, بہت کم ہے, نہ ہونے کے برابر ہے. یہی تو ہے نیا پاکستان جس کا وعدہ تھا. 2 کروڑ مستحق خاندانوں کے لیے 120 ارب روپے کی احساس راشن رعایت. ملک بھر میں لاکھوں مخصوص کریانہ سٹورز پر
आटा, घी और दालें मार्केट से 30% कम कीमत पर। एहसास राशन रियायत से मुस्तफीद होने के लिए अपने नाम पर रजिस्टर्ड मोबाइल सिम से अपना कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर 8171 पर SMS करें। एहसास राशन रियायत का हिस्सा बनने के ख्वाहिशमंद करियाना स्टोर्स एहसास राशन के खुसूसी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराएं। नया पाकिस्तान, एहसास राशन रियायत, हर मुस्तहिक के लिए। इस कोविड से जंग में हमने बहुत कुछ खोया, मगर अब और नहीं। कोविड वैक्सीन की दूसरी डोज ही कोरोना का खात्मा करेगी। कोविड वैक्सीन की दूसरी डोज आपके नाम से महफूज है, इसे जाया ना होने दें। अपने मुकर्ररा वक्त पर किसी भी करीबी वैक्सीनेशन सेंटर जाकर वैक्सीन लगवाएं। पहली डोज लगा के ढीले ना पड़ जाना, दूसरी डोज से कोरोना को हराना। कोरोना वैक्सीनेशन से मुतालिक मजीद मालूमात के लिए हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की हेल्पलाइन 1700 पर कॉल मिलाएं। मेरा और मेरे जैसे 24,000 से जायद लोगों की आंखों का मुफ्त इलाज। मेरा और 73,000 से जायद लोगों की मुफ्त सर्जरी। मेरा और 25,000 से जायद लोगों का बना सहारा। मेरा और 70,000 से जायद लोगों का मुफ्त डायलिसिस। मेरी अम्मी की तरह 31,000 से जायद लोगों के दिल का मुफ्त इलाज। मैं और मेरे जैसे 40,701 बच्चों की पैदाइश। सेहत कार्ड प्लस प्रोग्राम ने कर दिया खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को इलाज के खर्चों की फिक्र से आजाद। सिर्फ पिछले एक ही साल में लाखों लोग मुल्क भर में मुंतखब शुदा सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में मुफ्त इलाज करवा चुके हैं और अब मजीद महंगी तरीन बीमारियों के मुफ्त इलाज को प्रोग्राम में शामिल किया जा रहा है। हर वक्त हर जगह अपनी आवाम की खैर ख्वाह। हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा, महकमा इत्तलात और ताल्लुकात आमा। वाला खल्क़िल्लाह, अल्लाह की हुक्म को बजा लाना और उसके मखलूक के साथ शफकत और नरमी करना, ये अल्लाह ताला का दीन है। तो ऐसे वाक़यात से हमें बार बार सोचना चाहिए कि हम किस तरफ जा रहे हैं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को हम किस तरफ लेके चल रहे हैं। मैं इस मौका पर हम इंशाअल्लाह मुख्तलिफ उलमा के साथ इस हवाले से राब्ते में हैं कि हम इस तरह की चीज़ों के बारे में सोचें और अपनी मुआशरे की तरबियत और इस्तिलाह करें और इस तरह ज़ालिमाना और बहमाना तशद्दुद से उनको हम किस तरह बचा सकें। इन अल्फाज पे जितने भी आप दोस्त तशरीफ़ लाए हैं, यकीनन ये आपकी भी सादत है, हमारी भी सादत है। मैं बार दिगर शुक्रिया अदा करता हूँ कारी साहब का, उसकी टीम का, कि मुझ जैसे गुनाहगार नाचीज़ को उन्होंने इस तरह एक ये मलाउल आला का मजलिस है, ये ऐसा मजलिस है कि जिसमें वही कोई आ सकता है जो बड़े नसीब का मालिक हो। अल्लाह ताला आपको इसका अजर और बदला दे। वफाकी वज़ीर मज़हबी अमूर पीर नूरुल क़ादरी खिताब कर रहे थे। उनका ये कहना है कि कुरान पाक को मुतफ़िक़ा तौर पर निसाब का हिस्सा बनाया गया है। कुरान पाक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है जिससे रहनुमाई मिलती है। ये थी PTV ताज़ा तरीन। के साथ साथ जो उनकी रेफरेंडम काउंसिल है जो ये सारा कुछ जिसको मुनक्कद करवाती है, उसने कहा है कि इसके बाद अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया का रुख किया जाएगा और उन्होंने श्योरिटी दिया है कि वहाँ पर भी इनका इनकाद होगा। क्योंकि अब ये देखें, अब भारत के इशू से निकल के ये एक इंटरनेशनल इशू बन चुका है। अक़वाम मुत्तहिदा पे पहले शुरू से भी तनकीद की जाती रही है कि वो अपने क़याम जितने कदीम तनाज़ों को निपटाने में ताहाल नाकाम है, जिनमें फ़लस्तीन और कश्मीर के इशू के ऊपर जो मर्जी कुछ होता रहे, लेकिन उनकी तरफ से कोई उसके हल के लिए उस तरह का मुज़ाहरा नहीं किया गया, कंसेंसस नहीं है। इसी हवाले से
اب وہ سکس کا یہ جو ہے اس کو روکنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، کیونکہ سوئٹزرلینڈ میں چاہے سکھ آبادی نہ ہو، جو جنیوا کا یو این کنیکشن ہے، یعنی اس کو بھی ایک انٹرنیشنل کیپٹل کی کافی حد تک جنیوا کنونشن ہم دیکھیں اس طرح کی جو بڑی پیش رفت ہوتی رہی ہے، تو وہاں پر یہ اس طرح کی ایکٹیویٹی ہونا جس طرح آپ نے کہا ہے انتہائی اہم بات ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جب انہوں نے کہا ہے کہ 6 مہینے کے اندر اندر یہ پروسیس کلوز کر دیا جائے گا، ان کی طرف سے ڈیڈ لائن دے دی گئی ہے سکھوں کی طرف سے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اس وقت کے دوران سوئٹزرلینڈ، یو کے میں تو چل رہے ہیں فیزز، امریکہ، کینیڈا اور آسٹریلیا کے اندر بھی ہمارے ریفرینڈمز ہو چکے ہوں گے. کیا وجہ ہے کہ انڈین ڈپلومیسی تو بڑی اچھی ہے، مضبوط ہے، کیونکہ ان کے پاس پیسہ ہے. جس ملک کے جس حکومت کے پاس پیسہ ہوتا ہے وہ اپنی ڈپلومیسی چلا لیتی ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ انڈین ڈپلومیسی ٹوٹلی ناکام ہے روکنے میں؟ پہلے یہ ریفرینڈم پہلے برطانیہ میں کوشش کی گئی بیک چینل کے تھرو کہ پرمیشن نہ دیں، انہوں نے ڈپلومیٹک پریشر ڈالا بہت زیادہ ان کے اوپر، انہیں بلکہ دھمکیاں جس طرح انڈین میڈیا کے اندر کہا ہے کہ وہ ان میں بھی نہیں آیا، ہماری انڈین میڈیا کے اندر استعمال ہوا ہے کہ بھارت ناکام ہو گیا اس سے اپنی بات منوانے میں. اس طرح اچھا یہی سوئس کے ساتھ ہوا ہے، سوئٹزرلینڈ کے ساتھ، اور یہی آنے والے دنوں میں دوسرے ممالک کے ساتھ بھی. تو کیا وجہ ہے؟ اچھا میرے پاس ایک جواب ہے لیکن میں پہلا آپ کا سننا چاہ رہا ہوں. کیا وجہ ہے کہ انڈین ڈپلومیسی برطانیہ کے ساتھ اور پھر سوئٹزرلینڈ کے ساتھ ناکام ہوئی ہے روکنے میں؟ انڈیا یہ جس طرح بپن راوت صاحب کی بھی ہم شروع میں بات کر رہے تھے، سارے کنیکٹڈ ہیں آپس میں، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ 2 سال کے اندر انڈیا کو نقصان پہنچا ہے بدترین ہر محاذ کے اوپر. جس طرح ہم پہلے پروگرامز میں آپ کے بات کر چکے ہیں، افغانستان کے اندر تاریخی انٹیلیجنس فیلئر کا سامنا کرنا پڑا اور بالکل سویپ ہو گیا وہاں سے، یعنی وہ وہاں سے آتے ہوئے اپنے سارے ڈاکومنٹس بھی انہیں جلانے پڑے. یہ انڈین میڈیا میں رپورٹ ہوا ہے کہ وہاں پہ سفارت خانوں میں. اس کے ساتھ ساتھ جو یہ دوسرا ایشو ہوا ہے سکھ ریفرینڈم والا، اس کے ساتھ ساتھ جو پچھلے دنوں بابری مسجد کی برسی گزری ہے، یہ بھی اب بہت بڑی بحث چل رہی ہے انڈیا کے اندر کہ بابری مسجد کو اس وجہ سے گرایا گیا کہ وہاں پہ رام مندر تھا. رام مندر ایودھیا میں تھا ہی نہیں، وہ نیپال کے اندر تھا، یعنی وہ بھی ان کا جو ایک سٹانس تھا وہ بالکل تباہ ہو گیا. یہ انڈین میڈیا میں ڈسکس ہو رہا ہے اور نیپالی پرائم منسٹر نے دعویٰ کیا تھا کہ اصل ایودھیا ہمارے پاس ہے، یہ جو ان کے پاس ایودھیا یہ تو ساکیت نامی شہر تھا، یہ تو صرف مسجد کو تباہ کرنے کے لیے انہوں نے بہانہ اس کو بڑھائے چڑھا کے پیش کیا. ایک اور بھی سیٹ بیک ہوا ہے ابھی پچھلے دنوں جو کہ ہمارے میڈیا میں ڈسکس زیادہ نہیں ہوا. ارامکو دنیا کی سب سے بڑی آئل کمپنی ہے جو کہ سعودی ارامکو جو ہے، اور ان کی آپ کو یاد ہوگا 2019 میں سعودی ولی عہد پاکستان آئے تھے، بالکل، پھر اس کے بعد وہ واپس سعودی جانے کے بعد انڈیا گئے تھے، اور وہاں پہ پھر کوئی ڈیل ہوئی تھی بہت بڑی ارامکو اور انڈیا کی ایک بہت بڑی کمپنی، میرے خیال میں ریلائنس ہے شاید، ریلائنس کے تو یہ بہت بڑی ڈیل ہوئی تھی جس میں بلینز آف ڈالرز جوائنٹ وینچر ریفائنری بننی تھی اور بہت کچھ ہونا تھا. ارامکو نے کینسل کر دیا پچھلے دنوں، کینسل کر دیا. اور اس کے ساتھ ساتھ یعنی اب تو کہا جا رہا ہے کہ یہ بھی سیٹ بیک جو آپ نے کہا جس طرح کے پیسے ان کے پاس اتنے زیادہ ہیں اور ان کی ڈپلومیسی کو اسٹرانگ ہونا چاہیے، وہ کلاؤڈڈ ہو چکی ہے نیشنلزم کے نیچے، جو ان کا سو کالڈ نیشنلزم جو اصل میں ایکسٹریمزم ہے اس کے نیچے بدنامی زیادہ ہو گئی ہے، دنیا میں زیادہ ہو گئی ہے بدنامی اور ناکامی. اچھا آخر میں بس کیونکہ وقت بہت شارٹ ہے عبداللہ، میں بس یہ بتا دوں کہ ایک اور بھی ریزن ہے جو برطانیہ اور سوئٹزرلینڈ نے پرمیشن دیا ہے خالستان سکھ گروپس کو خالستان ریفرینڈم کرنے کے لیے اور رد کیا انڈین ڈپلومیسی اور ڈپلومیٹک ریکویسٹ کو. گیس کریں وہ کیا ریزن ہے؟ وہ ریزن یہ ہے کہ ای یو اور انڈیا کی جو ٹریڈ نیگوسیشنز ہیں وہ ابھی تک ناکام ہیں اور وہ ابھی تک ڈیلے کا شکار ہیں، اور کی ایشوز ہیں ٹیرفز کے حوالے سے. انڈیا جو ہے اپنی مارکیٹ کھول نہیں رہا پراپرلی یورپین پروڈکٹس کے سامنے، اور اس پہ بڑی سیاسی طور پہ تو اچھی طرح ملتے ہیں سب ایک دوسرے سے، لیکن پرائیویٹلی جو ہے بڑی تلخی ہے اس کے اوپر، بہت زیادہ تلخی ہے. اسی وجہ سے انہوں نے ان کی ڈپلومیٹیکلی بھی بات ماننے سے انکار کیا کہ آپ جب ہمارے لیے مارکیٹس نہیں کھول سکتے تو ہم اپنا جو ملک ہے وہ آپ ان کے لیے کھول دیتے. یہ ہو سکتا ہے، مطلب ہمیں کسی نے کہا تو نہیں ہے یہ، لیکن ایک تجزیہ ہم یہ کر سکتے ہیں. میرا وقت بہت ختم ہے. عبداللہ شاد، ہم آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی بھی رہتی ہے اینڈ ویل ہیو یو اگین آن دا شو، کیونکہ ہم فالو کر رہے ہیں یہ ریفرینڈم بھی جو ہے اور دیگر جو اور دوسرے ایشوز ہیں. آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے پروگرام میں. اس کی ریزن یہ ہے کہ وقفے کے بعد ایک میں آپ کو سیگمنٹ دکھانے جا رہا ہوں جو ہم نے ایک دن پہلے ریکارڈ کیا ایکچولی. اس کی وجہ یہ ہے کہ پورے بلوچستان سے نوجوان پڑھی لکھی ایجوکیٹڈ اور ویری اسمارٹ خواتین
ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں، وہ ینگ لیڈیز ڈفرینٹ یونیورسٹیز کالجز بلوچستان کے اور وہ پورے پاکستان کے ٹور پہ نکلی ہوئی ہیں پرائیویٹلی، یہ گورنمنٹ ایفرٹ نہیں ہے، اور وہ مختلف ادارے بھی یہاں پہ پارلیمنٹ اسلام آباد بھی آئے تھے، کراچی، لاہور، پشاور، دوسرے جو شہر ہیں پاکستان کے ٹور کر رہی ہیں. اور میں بڑا حیران ہوا جب وہ آئیں کل، اور ان میں سے 6 ہم نے اسٹوڈنٹس سلیکٹ کیے، کالج اسٹوڈنٹس ہیں، اور ان کے ساتھ بیٹھ کے ہم نے بات کی. میں آپ کو صرف دکھانا چاہ رہا ہوں کہ بلوچستان کی جو یوتھ ہے وہ کیا سوچ رہی ہے اس وقت. بہت زبردست باتیں ہوئی ہیں، اور یہ وقفے کے بات ہے. میرے ساتھ رہیے گا، اور اسی کے ساتھ جو ہے ان کے ساتھ گفتگو بھی کریں گے، وہیں سے پروگرام کا اختتام بھی ہوگا. تو میرے ساتھ رہیے، وقفے کے بعد ملتے ہیں. یہی تو ہے نیا پاکستان جس کا وعدہ تھا. 2 کروڑ مستحق خاندانوں کے لیے 120 ارب روپے کی احساس راشن رعایت. ملک بھر میں لاکھوں مخصوص کریانہ سٹورز پر آٹا، گھی اور دالیں مارکیٹ سے 30% کم قیمت پر. احساس راشن رعایت سے مستفید ہونے کے لیے اپنے نام پر رجسٹرڈ موبائل سم سے اپنا قومی شناختی کارڈ نمبر 8171 پر SMS کریں. احساس راشن رعایت کا حصہ بننے کے خواہش مند کریانہ سٹورز احساس راشن کے خصوصی پورٹل پر رجسٹریشن کرائیں. نیا پاکستان، احساس راشن رعایت، ہر مستحق کے لیے. اس کووڈ سے جنگ میں ہم نے بہت کچھ کھویا، مگر اب اور نہیں. کووڈ ویکسین کی دوسری ڈوز ہی کورونا کا خاتمہ کرے گی. کووڈ ویکسین کی دوسری ڈوز آپ کے نام سے محفوظ ہے. اسے ضائع نہ ہونے دیں. اپنے مقررہ وقت پر کسی بھی قریبی ویکسینیشن سینٹر جا کر ویکسین لگوائیں. پہلی ڈوز لگا کے ڈھیلے نہ پڑ جانا، دوسری ڈوز سے کورونا کو ہرانا. کورونا ویکسینیشن سے متعلق مزید معلومات کے لیے حکومت خیبر پختونخوا کی ہیلپ لائن 1700 پر کال ملائیں. میرا اور میرے جیسے 24,000 سے زائد لوگوں کی آنکھوں کا مفت علاج. میرا اور 73,000 سے زائد لوگوں کی مفت سرجری. میرا اور 25,000 سے زائد لوگوں کا بنا سہارا. میرا اور 70,000 سے زائد لوگوں کا مفت ڈائلیسس. میری امی کی طرح 31,000 سے زائد لوگوں کے دل کا مفت علاج. میں اور میرے جیسے 40,401 بچوں کی پیدائش. صحت کارڈ پلس پروگرام نے کر دیا خیبر پختونخوا کے عوام کو علاج کے خرچوں کی فکر سے آزاد. صرف پچھلے ایک ہی سال میں لاکھوں لوگ ملک بھر میں منتخب شدہ سرکاری اور پرائیویٹ ہسپتالوں میں مفت علاج کروا چکے ہیں، اور اب مزید مہنگی ترین بیماریوں کے مفت علاج کو پروگرام میں شامل کیا جا رہا ہے. ہر وقت ہر جگہ اپنی عوام کی خیر خواہ. حکومت خیبر پختونخوا، محکمہ اطلاعات و تعلقات عامہ. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں ریاست. ایک ڈیلیگیشن آئی ہوئی ہے بلوچستان سے اسلام آباد. ڈیلیگیشن میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ وہ ایک گروپ ہے اسٹوڈنٹس کا، اور وہ ٹور کر رہے ہیں پاکستان کے مختلف علاقے. اور کون ہے اس ڈیلیگیشن میں؟ بیسکلی اسٹوڈنٹس ہیں، جو ظاہر ہے ہر ایک کو تو موقع نہیں ملتا اسکولنگ کے دوران جو ہے کہ وہ پورے پاکستان گھوم کر آئیں. ابھی بھی ملک کے ایسے حصے ہوں گے جہاں میں بھی نہیں گیا ابھی تک، تو یہ ایک نارمل سی بات ہے. تو یہ ایک ایفرٹ ہم پچھلے دنوں میں دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے کئی سالوں سے، بلکہ پچھلے 15 16 17 18 سالوں سے اس طرح کی ڈیلیگیشنز مختلف ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز جو بلوچستان کے ہیں وہ پورے پاکستان کے دورے پر اسٹوڈنٹس کو لے کر جا رہے ہیں. اور یقیناً اسلام آباد جو ہے وہ ایک اہم اسٹیشن ہے. یہاں پہ جو ہے وفاقی حکومت کے تمام جو آفیسز ہیں وہاں پہ میٹنگز بھی ہوتی ہیں، وہاں پہ بریفنگز بھی ہوتی ہیں. تو ایک ایسا ایک وفد جو ہے آیا ہوا ہے اس وقت اسلام آباد، اور مجھے موقع ملا ہے، اور وہ پی ٹی وی کو وزٹ کر رہے تھے اور وہ سب چیک کر رہے تھے ہمارے اسٹوڈیوز، اور ہماری ٹیم سے ان کی ملاقات ہوئی ہے. اور اتفاق سے سب تو نہیں، لیکن ان میں سے چند اسٹوڈنٹس جو ہیں میرے ساتھ اسٹوڈیو
میں ہیں, سب نہیں بیٹھ سکے میرے ساتھ ٹیبل پر, تو اس وقت 3 اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں اور 3 کے ساتھ میں بھی تھوڑی دیر میں بات کروں گا. لیکن اس ٹیم کی جو قیادت کر رہی ہیں وہ محترمہ سمینہ سعید صاحبہ ہیں, جو کہ سابق ممبر آف اسمبلی ہیں بلوچستان کی, اور اس وقت اور ایجوکیشنل کام میں ان کا بہت بڑا کردار ہے. ساری بریفنگ تو میں نے بھی نہیں لی ہوئی, تو آپ کے ساتھ میں ان سے یہ سارے سوالات کرتا ہوں. بہت شکریہ مس سمینہ, آپ نے وقت نکالا. بلکہ ہم نے تو آپ کو ہمارے جو پی ٹی وی ہیڈ کوارٹر کا جو پارکنگ ہے وہاں سے آپ کو روک کے ہم لے کر آئے ہیں. بہت شکریہ آپ کا شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا. مجھے پتا ہے کہ آپ کا بڑا ہیکٹک وہ ہے. تو اس سے پہلے کہ بلکہ میں تعارف ہی کرا دیتا ہوں, مس سمینہ سعید آپ کا ہو گیا تعارف, اور ساتھ بیٹھی ہیں یاسمین حسنی, اور ساتھ ہیں یسرا یونس, اور پھر حمیرہ قاضی. تو آپ سب کا چاروں کا بہت شکریہ, اور آپ کی 3 کولیگز اور ہیں جو میرے ساتھ ہیں, جو ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد پھر ہم ان سے بھی بات کریں گے. لیکن مس سمینہ, یہ ڈیلیگیشن جو ہے کیسے آئی ہے اور کس نے آرگنائز کیا ہے یہ, اور مقصد کیا ہے؟ سب سے پہلے تو آپ کا بہت ہی شکریہ کہ آپ نے ہمیں روکا اور یہ موقع دیا, اور ہمیں بھی بڑا آنر ہے کہ ہم آپ کے ساتھ پروگرام کر رہے ہیں. تو میں یہ بتانا پسند کروں گی کہ یہ ڈیلیگیشن جو ہے یہ 2015 سے اس کو ہم لے کر چل رہے ہیں, اور یہ 3 ادارے ہیں جس میں ہیلپنگ ہینڈ فار ریلیف اینڈ ڈیولپمنٹ, یہ این جی او ہے, اور اس کے ساتھ رائزنگ یوتھ بلوچستان اور جامعۃ المحسنات کوئٹہ. اور رائزنگ یوتھ بلوچستان کیا ہے؟ رائزنگ یوتھ, جی یہ بھی ایک این جی او ہے جو یوتھ کے لیے کام کر رہی ہے بیسکلی. تو یہ ہم نے اس کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ بین الصوبائی ہم آہنگی کو فروغ دینا, محبت کو, امن کو, بھائی چارے کو, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری یوتھ ہے فیمیل بلوچستان کی, ان کو ایک ایسا پلیٹ فارم فراہم کرنا کہ جہاں پر وہ اپنی صلاحیتوں کو جان سکیں, اور وہ ان کو جو بھی ان کی اندر کی صلاحیتیں ہیں وہ باہر آ سکیں, وہ اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا سکیں, اور وہ جان سکیں کہ پاکستان کیسا ہے, اور پاکستان سے محبت کیا ہے, اور پاکستان کے لیے وہ کیا کچھ کر سکتی ہیں. تو اسی چیز کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم نے اس وزٹ کو پلان کیا, اور یہ 10 دنوں پر مشتمل ہوتا ہے, جس میں ہم مختلف اپنے قومی اداروں کا تعارف کرواتے ہیں, ہم مختلف شخصیات سے ملواتے ہیں. ہم ایک پوری کوشش کرتے ہیں کہ اس 10 دنوں میں وہ پورے پاکستان کو اور پاکستان کس طرح چل رہا ہے اس کو اچھی طرح جان سکیں. آج آپ کی کس کس سے ملاقاتیں ہوئیں؟ جی آج کا دن تو ہمارے لیے بہت ہی شاندار دن تھا, بہت ہی اہم دن تھا, کہ آج صبح سب سے پہلے تو ہم نے پارلیمنٹ کو دیکھا, اور جہاں جا کر بچیاں بہت ہی خوش ہوئیں, اور وہ چیز جس کو وہ پکچرز جو وہاں پر وہ دیکھتی تھی ٹی وی کے اندر, تو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. اور ہمیں اکبر چترالی صاحب جو تھے انہوں نے ویلکم کیا, اور وہاں کی ٹیم نے ویلکم کیا. اور اس کے بعد ہم نے جو ہمارے ریاست جموں اور کشمیر کے صدر ہیں ان سے ہماری ملاقات رہی, اور کشمیر کے ایشو کے اوپر جو اس وقت چیزیں چل رہی ہیں اس پہ انہوں نے بریفنگ دی, انہوں نے سوالات کیے اسٹوڈنٹس نے, انہوں نے جواب دیے. پھر اس کے بعد ہم پی ٹی وی میں آئے, اور پی ٹی وی کی جو پوری کاوش ہے, اور جو پی ٹی وی کا ایک ہمارا یہ قومی ادارہ ہے, یہ جتنی محنت کر رہا ہے, تو وہ اسٹوڈنٹس یہ دیکھ کر بہت ہی اچھی فیلنگز تھی کہ ہم جس چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اسکرین کے اوپر ہمیں لگتا ہے بس یہ ایک سمپل سی چیز ہے, لیکن جب یہاں پر آپ کی ٹیکنیکل ٹیم نے بتایا کہ کس طرح یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں اور اب ہم کہاں پہ موجود ہیں, تو ان کے لیے ایک بڑا شاندار دن تھا. بلکہ میرے لیے بھی بہت تھا, اور خاص طور پر میں جنہوں نے ہماری میم جو تھیں جنہوں نے ہمیں ویلکم کیا, میں ان کا بھی تھینک کہوں گی, اور آپ کا خاص طور پہ کہ آپ نے ہمیں موقع, ہماری پی ٹی وی مس الماس ہماری پی ٹی وی کے ایڈمنسٹریشن کی سینئر آفیسر ہیں, انہوں نے بہت ہی ہمیں یعنی کہ میں ایک بات اور کہنا چاہتی ہوں کہ میں نے مختلف اس پروگرام کے لیے میں ہمیشہ جب بھی ہم اس کو ارینج کرتے ہیں تو مختلف آفیشلز کو لیٹرز لکھتے ہیں, اور میں نے ہارڈلی 35 لیٹرز لکھے تھے, 35. تو جس میں سے یہ ایک پی ٹی وی کا جو لیٹر تھا اس میں ہمیں اتنا وارم ویلکم کیا, اور ہمارا خط ملتے ہی ہمیں جو یعنی کہ ہم اس کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے, بہت ہی اچھے طریقے سے نہیں بالکل ہمیں بھی خوشی ہے, ہمیں بھی خوشی ہے کہ آپ ہیں. اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں میں آپ سے ایک چیز اور پوچھنا چاہ رہا ہوں, رائزنگ یوتھ بلوچستان یہ آرگنائزیشن جو ہے کیا ہے یہ بیسکلی؟ یہ آرگنائزیشن جو ہے یہ اسٹوڈنٹس کے اندر مختلف جو لیڈرشپ کے پروگرام ہے وہ ارینج کرتی ہے,
اور جو اسٹوڈنٹس کے اندر اور خاص طور پر نیو جنریشن کے اندر جو لیڈرشپ کی کوالٹیز ہیں ان کو ابھارتی ہے، اور ان کو ان کے جیسے اپنے آپ کو جاننا کہ ہمارا مقصد حیات کیا ہے، ہمیں یہ دنیا میں کیا کرنے کے لیے آئے ہیں. اور یہ کوئٹہ بیسڈ ہے؟ جی یہ پاکستان بیسڈ ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم اس کو کوئٹہ میں ہم نے اس کو 2015 میں اس کا آغاز کیا تھا، اور اس کے تحت مختلف اسی طرح کے پلیٹ فارم، یہ ایک سمجھے کہ یوتھ کے لیے، فیمیل یوتھ کے لیے ایک پلیٹ فارم ہے کہ وہ اسٹوڈنٹس جن کو کہیں پر بھی کوئی ایسا موقع نہیں ملتا کہ وہ اپنی صلاحیتوں کا اظہار کر سکیں، تو دیکھیں نا اب اسی پلیٹ فارم نے آج یہ موقع فراہم کر دیا کہ آپ کے پروگرام میں وہی یوتھ بیٹھی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ان سے بات کر کے بہت اچھا لگے گا. تو آپ سب رائزنگ یوتھ کے ممبر ہیں آپ سب جو. تو یاسمین میں پہلے آپ سے شروع کرتا ہوں. یاسمین حسنی، آپ کا تعلق کلات سے ہے، اور یاسمین آپ جو ہیں پہلے اسلام آباد سے پڑھ کے واپس گئی ہیں، ایسے ہی ہے؟ کیا پڑھا تھا آپ نے؟ میں نے یہاں سے بی ایس کیا ہے اور اس کے بعد اپنا ایم فل کمپلیٹ کیا. بظاہر تو میں یہ جو ٹرپ ہے ایکسپوئر وزٹ ہے، مطالعاتی دورہ ہے، پہلے بھی ہم یہاں رہے اور گھوم پھر کے گئے، لیکن میں نے ایک چیز سوچتی تھی کہ ہم گھومتے پھرتے ہیں، وزٹ کرنا ہے، اس میں مطالعاتی دورہ کیسے ہو سکتا ہے، ایک سوال ذہن میں آتا ہے. لیکن اب جب میں آئی اس ٹرپ کے ساتھ تب مجھے معلوم ہوا کہ واقعی یہ مطالعاتی دورہ ہے. اس میں اصل میں یہ ہے کہ اس پی ٹی وی کو ہم پہلے بھی دیکھتے تھے ٹی وی میں، لیکن جب ہم آئے یہاں پر ہمیں بریفنگ دی گئی ہر چیز کے بارے میں. اسی طرح ہم جب پارلیمنٹ میں گئے وہاں پہ بھی ہم نے دیکھا، وہ تو ہم دیکھتے رہتے تھے، لیکن مطالعاتی دورہ ایسے بنا کہ وہ جب ہمیں بریفنگ دیتے تھے اس سے ہمارے علم میں بہت اضافہ ہوتا گیا. اور آپ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی سے پڑھ کے گئی ہیں؟ جی. اور آپ میرے خیال میں ٹیچنگ بھی کر رہی ہیں؟ ہاں جی، میں ایس بی کے یونیورسٹی میں، وہاں پہ سردار بہادر خان ویمن یونیورسٹی میں پڑھاتی ہوں. جس طرح محترمہ سمینہ زید صاحبہ کہتی ہیں کہ میں نے بلوچستان کے ہر گھر میں ایک دیا روشن کرنا ہے، میں ان کی اسٹوڈنٹ بھی رہی ہوں، تو میرے خیال سے میں بھی ان دیوں میں سے ایک دیا ہوں جنہیں وہ روشن کر کے آئی ہیں یہاں. بہت خوبصورت، بہت اچھا. اور ساتھ یسرا یونس، کیسا رہا آپ کا وزٹ جو ہے؟ الحمدللہ بہت اچھا. کیا امپریشنز ہیں؟ بہت مزہ آیا یہاں پہ. یہاں کے لوگ بہت اچھے تھے، ہمیں بہت اچھے سے انہوں نے ویلکم کیا اور بہت اچھا انہوں نے ٹریٹ کیا. اور یہاں کے جتنے بھی لوگ تھے جو بھی ہمیں ویلکم کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے، تو انہوں نے ہمیں بہت اچھا رسپانس دیا، بہت اچھے سے ہمیں ٹریٹ کیا. تو بہت اچھا یہ وزٹ رہا. آپ کا فرسٹ، آپ تو خیر اسلام آباد رہی ہیں، لیکن آپ کا فرسٹ وزٹ ہے اسلام آباد جو ہے، اور ابھی آگے بھی جا رہی ہیں؟ جی انشاءاللہ. تو آپ کی مکمل وہ ہے عبور ہے عربی زبان پہ، وہ کیسے سیکھی آپ نے؟ اسلامک میں کرواتے ہیں نا، 1 سال عربک کورس ہوتا ہے. اچھا، پورا کورس آپ نے؟ ہاں، ہمارے ٹیچرز باہر کے ہوتے ہیں. تو آپ کی عربی جو ہے وہ اسپوکن بھی ہے یا ریٹن ہے؟ نہیں، دونوں ہیں، اسپوکن بھی ہے ریٹن بھی. يعني تتكلمين العربية بطلاقة؟ الحمدللہ. لغتك العربية واضحة؟ نعم الحمدللہ. ممتاز جدا، یہ تو بالکل فلوئنٹ ہے. تو اور یسرا آپ جو ہیں آپ بتا رہی ہیں آپ بایو ٹیک کر رہی ہیں، تو یہ آگے چل کے آپ کیا کرنے جا رہی ہیں؟ انشاءاللہ میرا ارادہ تو یہی ہے کہ مطلب جیسے لیبارٹریز وغیرہ میں، کیونکہ آج کل بہت واسٹ ڈیزیزز آ رہی ہیں، تو ان کے اوپر جو ہے زیادہ سے زیادہ ہمیں ضرورت پڑتی ہے، جیسے بایو ٹیکنالوجسٹ کی ضرورت پڑتی ہے. تو انشاءاللہ میرا یہی ارادہ ہے کہ اپنی کلینک کھولنی ہے اور انشاءاللہ لوگوں کی جتنی ہیلپ کر سکے انشاءاللہ آگے دل و جان سے مدد کریں گے. بہت زبردست. اور ہمیرا، آپ کا بھی پہلا وزٹ ہے یہ اسلام آباد کا؟ جی میرا پہلا وزٹ. آپ کا تعلق چاغی سے ہے؟ جی. بس میں آپ کو شروع میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ بہت سے لوگوں کو یہ نہیں معلوم، اور شاید ناظرین میں سے بھی کافی لوگوں کو شاید یہ نہ پتہ ہو کہ پاکستان میں ٹیلی ویژن کا سب سے بڑا اسٹوڈیو جو ہے وہ اسلام آباد میں ہے. وہ پی ٹی وی ہیڈ کوارٹرز میں ہے اور اس کا نام ہے چاغی اسٹوڈیو. اور اگر موقع ملا تو ابھی آپ پروگرام کے بعد جو ہے آپ ضرور چکر لگائیے گا. تو ہمیرا آپ کیا کر رہی ہیں؟ میں لا اسٹوڈنٹ ہوں اور ابھی ایڈمیشن لیا ہے لا میں. کہاں پہ؟ کوئٹہ میں زرغون لا کالج ہے. زرغون لا کالج بالکل ویل نون ہے، معروف وہ ہے. تو لائر نیکسٹ جو ہے آپ کا پلان؟ مینس لائر نہیں، اس سے آگے کا سوچا ہے، مطلب اور آگے جانا ہے. مثلاً مینس میجسٹریٹ لیول تک. ونڈرفل، ایکسلنٹ. آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے تو آلریڈی بلوچستان کی خواتین میں جو صلاحیت ہے وہ سب سے پہلے، خیر وہ تو ایک لمبی ہسٹری ہے، بہت سارے نام ہیں، ابھی میں پوری کلپ کم از کم 4-5 نام بتا سکتا ہوں، لیکن زبیدہ جلال جو ہیں وہ سب سے پہلے آتی ہیں. اور انہوں نے اپنا جو ہے نام ان کا نہ صرف پاکستان کے اندر ہے بلکہ پاکستان کے باہر ہے. وہ بلکہ ایک ڈیلیگیشن کی قیادت کر کے گئی تھیں آج سے 15-16 سال پہلے واشنگٹن ڈی سی، اور وہاں پہ جو اراکین کانگریس ہیں ان کی جو کیپٹل ہل، جو ان کا پارلیمنٹ اور سینٹ ہے، بڑے امپریس ہوئے وہ زبیدہ جلال صاحبہ سے مل کے، ملاقات کر کے.
اور یعنی ان کا بڑا ایکسپوجر بھی ہے. پھر ان کی پیدائش جو ہے وہ میرے خیال میں گلف میں تھی, کویت میں تھی شاید, ان کی فیملی جو ہے وہاں پہ رہی ہے. اور اتفاق سے میں بھی وہاں تھا تو مجھے ان کی فیملی جو ایکسٹینڈڈ بڑی فیملی ہے ان سے بھی تعارف ہوا ہے. تو بڑے قابل, بلوچستان نے تو بڑے قابل لوگ جو ہیں وہ پیدا کیے ہیں, اور آپ جو ہیں نیکسٹ جنریشن ہے. سو تھینک یو ویری مچ. میرا وقت بالکل ختم ہے. میں ایک وقفہ لینا چاہ رہا ہوں مس سمینہ, میں وقفہ لے کے اور پھر یاسمین, یسرا اور حمیرہ کی جو 3 کولیگز اور ہیں ان سے بھی بات کر لیتے ہیں. تو ایک کوئک وقفہ ہے, واپس آتے ہیں اور بلوچستان کی 3 اور نوجوان چہرے ان سے بات کرتے ہیں. میرے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں ریاست, اور میں ابھی بھی بات کر رہا ہوں اس وفد سے جو نوجوان ہماری طلباء جو بلوچستان سے پورے پاکستان کے ٹور پہ نکلے ہوئے ہیں, اور اس وقت وہ اسلام آباد میں موجود ہیں. مس سمینہ سعید جو کہ ایکس ممبر ہیں بلوچستان پروونشل اسمبلی کی, وہ قیادت کر رہی ہیں اس گروپ کی. تو اور 3 ہمارے ساتھ اسٹوڈنٹس ہیں, زبیدہ گلداد جو کہ ڈیرہ بگٹی سے ہیں, ہمنا ہاشمی کوئٹہ سے ہیں, اور شہناز کلیم تربت سے ہیں. اور آپ تینوں سے بات کرتے ہیں. لیکن میم آپ تھوڑا سا مجھے, آپ نے ابھی بیچ میں ہم بریک میں تھے تو آپ مجھے بتا رہی تھی کہ ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جس ٹیسٹ کے بعد آپ نے پورے اسٹوڈنٹس کو پک کیا ہوتا ہے. وہ ٹیسٹ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں, یہ چونکہ رائزنگ یوتھ اور ہیلپنگ ہینڈ فار ریلیف اینڈ ڈیولپمنٹ یہ ایک ایسی این جی او ہے جو ہیومینٹی پہ کام کرتی ہے, اور انہوں نے ہمارے ساتھ ایک ایم او یو سائن کیا تھا کہ وہ بلوچستان کی فیمیل اسٹوڈنٹس کے لیے وہ ہمیں ہمارے ساتھ تعاون کریں گے. تو ہمیں یہ بھی بڑی آنر کی بات لگتی ہے کہ جب ہمارے نام آتے ہیں کہ ہم لوگ ارینج کر رہے ہیں تو ان کے پیرنٹس اجازت بھی دے دیتے ہیں. باقاعدہ اجازت نامہ ساتھ ہوتا ہے جو بچیاں ہمارے ساتھ آتی ہیں, تو ان کے اداروں کو بھی پتہ ہوتا ہے, اور یہ بھی, اور ان کے اداروں کے لوگ بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ ہماری اسٹوڈنٹس کو ساتھ لے کر جائیں. ایون کہ جب یہ بچیاں جا کر اپنا فیڈ بیک دیتی ہیں تو جو اداروں کی پرنسپلز ہیں, ٹیچرز ہیں, وہ بھی کہتی ہیں کہ آپ ہمارے لیے بھی کوئی ارینج کریں. تو یہ جو فیڈ بیک دیتی ہیں یہ جا کے مثلاً ان کی کوئی آپ کی اس میں ریکوائرمنٹ ہے کہ واپس جا کے انہوں نے جیسے کوئی تقریر کرنی ہو؟ پازیٹیو سوشل چینج کے لیے ہم اصل میں یوتھ کو چاہتے ہیں کہ یوتھ جو ہے نا وہ اس کی جو سرگرمیاں ہیں نا وہ پازیٹیو ہوں, اور وہ معاشرے کی بہتری کے لیے اور ہیومینٹی کے لیے, اور جو ہمارے بلوچستان کے مسائل ہیں, اور ہم یہ نہ کہیں کہ ہم یہ نہیں ہمارے پاس ٹیلنٹ بہت ہے, بس یہ ہے کہ اس ٹیلنٹ کو وسائل, اس ٹیلنٹ کو ہم کوئی یعنی کہ اس کو کوئی پلیٹ فارم دیں, اس کے لیے کوئی ہم چیزیں ارینج کریں, ان کو ادارے دیں, ان میں کانفیڈنس پیدا کریں کہ وہ سب کچھ کر سکتے ہیں. دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے تو ان سارے لوگوں کو یہ نہیں کہ کچھ اس طرف کے لوگوں کو کم ذہن دیا اور وہاں کو زیادہ دیا, اس طرح نہیں ہے. ٹیلنٹ موجود ہے, یہ پاکستان کا ٹیلنٹ ہے, یہ بلوچستان کا ٹیلنٹ نہیں ہے. بالکل. اور زبیدہ, آپ اب جب واپس جائیں گی تو آپ واپس جا کر کس طرح یہ ایکسپیرینس شیئر کریں گی اپنے یونیورسٹی میں یا آپ کے جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ہے, کیسے شیئر کریں گی آپ؟ یعنی یہاں پہ جو ہے نا میں نے جیسے بادشاہی مسجد دیکھے, تاریخی مقامات دیکھے نا, تو میں وہ بتاؤں گی نا گھر والوں کو کہ یہ جب بہنیں وغیرہ اسٹڈی کریں گے تو میں ان کو بتاؤں گی کہ یہ میں نے دیکھی ہوئی ہے, میں یہاں اندر گئی ہوئی ہوں, یہ میں نے دیکھی ہوئی, میں اس طرح بتاؤں گی ان کو. تو آپ کا پہلا وزٹ ہے اسلام آباد؟ جی میرا پہلا وزٹ. تو آپ کے ویسے کیا پڑھ رہی ہیں؟ میں عالمہ کورس کر رہی ہوں, ابھی خاصہ میں ہوں, یعنی 10th کلاس میں ہوں, اسکول بھی پڑھ رہی ہوں. مطلب آپ کوئٹہ میں پہلے سے مقیم تھی یا آپ ڈیرہ بگٹی سے اسپیشلی پڑھنے آئی ہیں؟ جی میں اسپیشلی پڑھنے آئی ہوں کیونکہ ہمارے ڈیرہ بگٹی میں اچھے اسکول نہیں ہیں. وہاں پہ اسکول ہو, یعنی یہ میں چاہتی ہوں کہ وہاں پہ اسکول ہو جائے اچھے وغیرہ, یعنی میں اس وجہ سے کوئٹہ میں ہوں, بہت اچھا پڑھتی ہوں, وہاں پہ اچھے اسکول نہیں ہے, اس وجہ سے. تو آپ اس کے بعد پھر کیا آپ کا پلان ہے؟ یعنی یہ پلان ہے کہ میں جی عالمہ کورس پڑھ کے نا وہاں پہ یا تو مدرسہ بنا کے مدرسہ آگے پڑھاؤں. اور آپ یہ کام ڈیرہ بگٹی میں بھی کر سکتی ہیں؟ جی کر سکتی ہوں. ایسے ہی ہے, بہت اچھا. اور ساتھ ہمنا ہاشمی, سوری میں نے آپ کا نام جو ہے میں نے شاید غلط لکھا ہوا ہے یہاں پہ. تو آپ نے ہمنا, آپ کوئٹہ, آپ کیا کر رہی ہیں سر؟ میں پری انجینئرنگ سیکنڈ ایئر کر رہی ہوں. پری انجینئرنگ سیکنڈ, کہاں سے؟ کینٹ کالج سے, کوئٹہ سے. کوئٹہ سے جی. پری انجینئرنگ, تو یہ سول انجینئرنگ ہے؟ جی انشاءاللہ. اچھا, تو آپ ایک طرح سے سول انجینئر
آرکیٹیکچر آرکیٹیکچر اس میں آگے جائیں گی. آرکیٹیکچر انٹیریئر ڈیزائن. آپ کے لیے بھی فرسٹ وزٹ ہے ٹور پورا پاکستان کا؟ نہیں، میں آ چکی ہوں. آ چکی ہیں آپ نے ٹور کیا ہے. تو یہ آپ نے یہ جو ایکسپیرینس ہے جو آپ کے ساتھ اتنے اسٹوڈنٹس دوسرے آئے ہوئے ہیں ان میں سے بہت سارے ہیں جن کے لیے فرسٹ ٹائم ہے، تو ایکسائٹمنٹ تو ہوگی اس میں؟ بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ ہے، بہت اچھا لگ رہا ہے. انفیکٹ مطلب جب ہم کوئٹہ میں ہوتے ہیں تو ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ ہمارے باقی جیسے لاہور اسلام آباد والے لوگ کس طرح کے. یہاں پہ آ کے پتہ چلتا ہے سب ہمارے جیسے ہی ہیں. مطلب ہمیں لگتا ہے کہ لوگ الگ ہوں گے، چینج ہوں گے، بٹ سب ایک جیسا ہے. ایک جیسے ہیں. بہت اچھی چیز ہے. گڈ پوائنٹ. اور شہناز آپ میرے خیال میں سب میں چھوٹی ہیں عمر میں باقی سب میں. آپ کس کلاس میں؟ میں 6 میں ہیں. کہاں پہ پڑھ رہی ہیں؟ میں نے ہوم اسکولنگ کی. ہوم اسکولنگ. اور کہاں پہ ہیں آپ؟ کوئٹہ میں ہی ہیں یا تربت میں؟ کوئٹہ میں ہی ہیں. آپ نے ہوم اسکولنگ کی ہے اور آپ پہلی دفعہ اسلام آباد آئی ہیں؟ پہلے بھی آئی ہوئی ہیں. تو آپ اور دوسرے جو جیسے لاہور ہے یا کراچی وہاں پہ بھی گئی ہوئی ہیں پہلے. تو یہ تو انہوں نے ٹور کیا ہوا یعنی کہ. تو کیسا ایکسپیرینس اب تک رہا آپ کا؟ بہت اچھا رہا، میں نے بہت انجوائے کیا. نہیں تو میم سمینہ آپ یہ بتائیں کہ یہ سب سے چھوٹی ہیں ڈیلیگیشن میں؟ جی یہ ڈیلیگیشن میں سب سے چھوٹی ہیں اور یہ اصل میں ہماری مستقبل کی ایک بہت بڑی لیڈر ہوں گی. یہ زبیدہ جلال کے علاقے سے ہی ہیں. اچھا. اور دیکھیں ابھی آپ نے ان کا ذکر کیا تو ان لوگوں کے پاس فیسیلیٹیز تھیں تو یہ ان کے پاس موقع تھا کہ وہ ہاں جی باہر بھی گئی. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اس ٹیلنٹ کو بھی موقع ملے اور یہ موقع دینے کے لیے بے شک یہ چھوٹی ہیں لیکن ابھی شاید کیمرے کے سامنے یہ اتنا نہیں بات کر پا رہی لیکن ماشاءاللہ یہ بہت ہاں جی بہت اچھا بولتی ہیں. تو ہمیں یہ لگا کہ ہمیں ان بچوں کو بھی انکریج کرنا چاہیے اور یہ ان کے پیرنٹس کا بہت میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ان کو ہمارے ساتھ بھی بھیجا اور یہ انشاءاللہ تعالی یہ ان کے اندر اور بہت ساری صلاحیتیں ہیں. نہیں بالکل یقین ہے. تو آپ آگے چل کے کیا کرنا چاہ رہی ہیں شہناز؟ میں ہسٹری پڑھوں گی. ہسٹری شوق ہے آپ کو؟ ہسٹری مطلب کوئی خاص علاقے کی ہسٹری یا دنیا کی ہسٹری؟ دنیا کی ہسٹری. از ویری گڈ. نہیں تو بہت اچھا موقع دے رہی. مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے شہناز آپ سے بھی مل کے اور ہم آپ سے بھی اور شہناز آپ سے بھی اور آپ کے جو کولیگس تھے یہاں پہ بھی یاسمین یسرا اور حمیرہ تو ویری اسمارٹ ٹیلنٹڈ ینگ پیپل جو ہیں. تو یہ تو آپ بہت بڑا کام کر رہی ہیں مس سمینہ. میں تو آپ کو یعنی وقت نہیں ہے ابھی پروگرام کا